बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बिलाखिर 30 घंटे की मुसाफत के बाद इमरान खान डी चौक पे पहुँचे इस्लामाबाद। ये फ़ासला जो अमूमन हम 1.5 से 2 घंटे में कवर करते हैं, वो पुलिस की रुकावटें और आवाम के रश की वजह से ये तकरीबन 30 घंटे में तय हुआ। इससे पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नौजवान, बच्चे बच्चियां अपनी फैमिलीज़ वगैरह के साथ डी चौक पहले ही पहुंच चुके थे। वहाँ पे काफ़ी जोश व खरोश था और पुलिस ने जो वहाँ पे रुकावटें की और इन अवाम को वहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की, तो उससे वहाँ पे काफ़ी सारा माहौल ख़राब हुआ, जिससे कि आप कह लीजिए कि एक तरह का मैदान जंग का समा था। मेरे लिए सबसे हैरानी की बात ये थी कि हमने 2014 में इमरान खान का धरना देखा था। उसका माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस ज़माने में जो लोगों ने देखा, उन्होंने यही समझा कि ये पढ़े लिखे लड़के लड़कियां ये ट्विटर पे तो काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे तो जा सकते हैं, लेकिन ये सियासी जंग नहीं लड़ सकते। लेकिन आज हमने देखा कि आज माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। जो स्ट्रीट पावर जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन अमूमन जमात इस्लामी या और जमातें दिखाया करती थीं, वो आज यहाँ देखने को हमें मिली। मुजाहिरीन ने भरपूर मुकाबला किया। पुलिस के लिए आसान नहीं था कि वो इन लोगों को सप्रेस कर देते या मुंतशिर कर देते। वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लोग वहाँ मौजूद थे। और उसके अलावा फिर जब KPK से और लाहौर, सरगोदा वगैरह से काफ़िले पहुंचने शुरू हुए, तो फिर तो पुलिस वहाँ पे नज़र आनी बंद हो गई, क्योंकि मैं समझता हूँ मुजाहिरीन जो है वो पूरी तरह माहौल पे छाए हुए थे। ये वो ताकत का भरपूर मुजाहरा था। बावजूद इसके कि रास्ते बंद किए गए, रुकावटें खड़ी की गई, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, जो कुछ भी मैं समझता हूँ इस मामले में गलत किया जा सकता था, हुकूमत ने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची। और अगर रुकावटें ना होती, पुरअमन रास्ते होते, तो आप देखते कि यहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती। अब इन हालात में एक ताकत का भरपूर मुजाहरा तो हो गया। फिर आप देखते हैं कि ये अदालत में केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फ़ैसला दिया। तो एक तरफ तो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि मुजाहरे की जगह कोई और रखी जाए, सो वो कोई तय करनी थी, लेकिन डी चौक मुजाहरे की जगह नहीं थी। उस लिहाज से PMLN की गवर्नमेंट ने शोर मचा दिया कि ये तौहीन अदालत हो गई, वो अदालत में भी चले गए। सो ये एक मसला था कि PTI एक ऐसी जगह पे आके अपना मुजाहरा कर रही है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी। सो ये भी ज़रूरी था कि आप इस जगह को खाली करें। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि आप ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते मुजाहिरीन के ख़िलाफ़। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर मुजाहिरीन पुरअमन हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि ये गवर्नमेंट जो कि हमेशा झूठ का सहारा लेती है, इनके लीडर्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सच इनकी गुट्टी में नहीं और हमेशा झूठ बोलते हैं। और वही हथकंडे आपने देखा कि वहाँ पे दरख्तों वख्तों को आग लगाई गई। ये कहते हैं, इन्होंने कहना शुरू किया हुकूमत ने कि ये मुजाहिरीन ने आग लगाई है, जबकि मुजाहिरीन गर्मी के मौसम में आग लगा के ख़ुद उस गर्मी में बैठ के झुलसेंगे। ये कैसे हो सकता है? लिहाजा बहुत सारी वीडियोस जो सामने आई उससे नज़र आता है कि पुलिस आग लगा रही है, सफ़ेद कपड़ों में लोग हैं पुलिस के साथ जो आग लगा रहे हैं। और फिर बड़ी देर से वहाँ पे, देर के बाद वहाँ पे गालिबन फायर ब्रिगेड बुलाया गया, वरना तो आग जलती रही, बड़ा अरसे तक जलती रही। कोई फायर ब्रिगेड वगैरह वहाँ नहीं था। इस्लामाबाद में फायर ब्रिगेड की कोई किल्लत तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट मंगवाना चाहती, मंगवा के फ़ौरन पहुँचा दी, लेकिन गवर्नमेंट का मकसद यही था कि ये आग जलती रहे, गर्मी होगी, मुजाहिरीन तंग होंगे। और उसके साथ साथ ये भी कि उनको प्रोपेगेंडा के लिए एक चीज़ मिल जाएगी कि देखें जनाब, एक तरफ तो कहते हैं कि हम दरख्त लगाएंगे, दरख्तों का सुनामी, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ये ग्रीन बेल्ट में आके दरख्त चला रहे हैं। सो ये प्रोपेगेंडा हम समझते हैं ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के इन्होंने हथियार बरामद किए। यानी इस तरह के वो पुलिस के पुराने हथकंडे, किसी के घर से शराब बरामद करवा दी, किसी के घर से कोई 2 पुड़िया चर्स की बरामद करा दी। ये वो घटिया हथकंडे थे जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होते थे और आज भी ये उसी के साथ चिपके हुए हैं। बहरहाल
یہ سارا تماشا جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں بڑی سوجھ بوجھ سے ختم کیا گیا۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ بیک چینل پہ کچھ مذاکرات وغیرہ تھے، کیونکہ یہ دھرنا ایک ڈٹرمن قسم کا دھرنا تھا یا مظاہرہ تھا، جہاں عمران خان نے بڑا واضح کہا ہوا تھا کہ وہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ حکومت اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کی ڈیٹ نہیں دیتی اور الیکشن کروانے کی ڈیٹ نہیں دیتی۔ لیکن کہا یہ گیا کہ حکومت نے چونکہ آرمی بلا لی ہے، پولیس موجود ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو، اور یہ بات ہے بھی درست۔ افواج پاکستان کے ساتھ کنفرنٹیشن جو ہے وہ بڑی، میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افواج پاکستان اپنے لوگوں پہ فائر کرنے سے انکار کر دیں، کیونکہ وہ کوئی بدماش، گنڈے، ڈاکو، چور تو نہیں ہیں۔ اگر وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں تو مظاہرہ ان کا حق ہے، لہذا افواج پاکستان اگر یہ کرتی کہ انکار کریں تو وہ بھی ایک پرابلم بنتی کہ آپ کی کمانڈ کمزور ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اگر کوئی لوگ مارے جاتے تو وہ بھی افواج پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ اور ہم ہمیشہ، میرا تجربہ یہی کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ افواج کو فساد سے دور رکھا جائے، خاص طور پہ اپنے ملک میں۔ تو اس لحاظ سے عمران خان نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس کنفرنٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ فیصلہ بہت اچھا تھا، اس وجہ سے بھی کہ جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں توہین عدالت کا قصہ بھی کھڑا ہونا تھا، جو بعد میں ان کے فیصلے کے بعد جب یہ وہاں سے نکلے تو توہین عدالت کی بات ختم ہو گئی، وہ فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا، اور جو پٹیشن دی ہوئی تھی، جو اپلیکیشن دی ہوئی تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے عدالت میں، وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 2014 کے دھرنے میں اگر لوگوں نے اس طرح کا رویہ نہیں دکھایا جو آج دکھایا کہ وہ باقاعدہ مقابلے پہ اترے ہوئے تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اوریجنل لوگ جو پی ٹی آئی کے تھے وہ عموماً بالعموم وہ پڑھے لکھے لوگ اسی طرح کے تھے جو کہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ ہی بات چیت کرتے تھے۔ لیکن اب جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نکالا گیا ہے اور عوام کو یہ احساس ہوا ہے کہ عمران خان ایک اپنے ملک کی شخصی آزادی، اپنے ملک کی حقیقی آزادی یا اس کی پالیسی کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور باہر کی ڈکٹیشن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے ان کو وہ ورکر جو وہاں دوسری پولیٹیکل پارٹی کو اسٹریٹ پاور مہیا کرتے تھے وہ آج اس میں آ گئے ہیں۔ اور آپ کو اس سے ایک ہی مثال میں دوں، اگر کہ اوکاڑا میں جلسہ جب انہوں نے کرنا تھا تو پی ایم ایل این کے وہاں پہ جو لیڈرز ہیں، جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، انہوں نے لوگوں کو ہاتھ جوڑے کہ جلسے میں جائیں، وہ نہیں گئے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ لوگ ذہنی طور پہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے آئندہ کوئی اپنے ملک کو عزت اور وقار لے کے دینا ہے تو اس کے لیے عمران خان کے ساتھ مل کے جد و جہد کرنی ہوگی۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی پرانی پولیٹیکل پارٹیز کی وفاداریوں کو چھوڑ کے ان کے ساتھ آئے، اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو یہ پہنچا کہ ان کی صفوں میں وہ فائٹرز آ گئے جو کہ ریئل پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں، جو اسٹریٹ فائٹنگ میں یا اسٹریٹ میں جا کے تو اپنی پارٹی کے موقف کو لے کے گھر گھر پہنچتے ہیں۔ سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک ان کی پی ٹی آئی کو یہ بہت فائدہ پہنچا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے جب یہ کہا کہ وہ 6 دن کے بعد دوبارہ آئیں گے اگر حکومت نے ایک طرح سے ایک الٹیمیٹم دے دیا حکومت کو کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، اور 6 دن کے اندر اندر یہ ساری ڈیٹس دیں الیکشن کرانے کی بھی اور اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی، تو اگر یہ نہیں ہوگا تو 6 دن کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، کیونکہ بیک چینلز پہ مذاکرات کی کوشش ہوتی رہی۔ آفٹر آل ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ لگاتار یہاں پہ جمود کا شکار رہیں، آپ کے بازار، سڑکیں، دکانیں، کاروبار بند رہے۔ وہ میرا خیال ہے عمران خان کو بھی اس چیز کا احساس ہے، اور حکومت کو اگر احساس نہیں تو ان کو کرنا چاہیے۔ یہ پرابلم اس لیے بھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ جمود کا شکار ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ انتہائی برے حال میں ہے۔ بجٹ اگر انہوں نے پیش کرنا ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں۔ یہ وہ سخت فیصلے ہیں۔ اگر سڑکوں پہ عمران خان احتجاج کرتے نظر آئے، پی ٹی آئی احتجاج کرتی نظر آئی، تو پھر یہ قیمتیں بڑھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس میں فوری طور پہ
اس احتجاج کو بہت جلا ملے گی، اس احتجاج میں بہت زور آئے گا اور نتیجتاً حکومت کے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ یہ بالآخر ایک جمہوری عمل ہے، اگر آپ الیکشن کراتے ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی اس میں غلطی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی کی جیت یا ہار کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں جمہوریت کی جیت ہوگی اگر الیکشنز فوری طور پہ کروا دیے جاتے ہیں۔ یہ حکومت کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس مارچ کو ناکام بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بہترین سیکیورٹی اس کے باوجود لوگ ریڈ زون میں بھی اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جناح ایوینیو جو ہے وہ آپ دیکھیے، وہاں پہ تمام کاروباری طبقہ، بے شمار دکانیں اور کاروبار ہے وہاں پہ، وہ بھی یہاں پہ ایک لحاظ سے کاروبار بند رہا، لوگوں کا ان کا بھی نقصان ہوا ہوگا۔ سو یہ چیزیں حکومت کے اوپر ذمہ داری دیتی ہیں۔ ایک طرف تو ایک آپ کی اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ احتجاج کرنے والوں کو روکے نہیں، ان کو احتجاج کرنے دیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ کاروبار زندگی چلے۔ اس دور میں اکانومی کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ جو کہا گیا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ کنفرنٹیشن نہ ہو، میرا خیال ہے وہ ایک فیکٹر ہے، لیکن اس کے پیچھے دوسرا فیکٹر یہ ہے، اور جس کی میرا خیال عمران خان کو بھی توقع اور عام آدمی کو بھی توقع رکھنی چاہیے، کہ بالآخر 31 مئی سے پہلے الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی۔ یہاں پہ الیکشن اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ مایوسی مولانا فضل الرحمان کو ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کی انتہائی خواہش تھی، دیرینہ بھی اور پھر ابھی کی بھی، کہ کسی نہ کسی طرح فساد بڑھے، یہ ڈنڈا ماری، گولی چلے، لاشیں گریں، اور اس سے ان کو تسکین ہو، ان کی دلی تسکین ہو کہ فساد بڑا ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کا اگر اس میں نقصان ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی ڈیٹیریٹ ہو گئی، بڑی خراب ہو گئی ہے، اور کیپٹل میں حالات بڑے خراب ہیں، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ در حقیقت جو انتظامی معمولات ہیں یا انتظامی ذمہ داری ہیں حکومت کی، اس میں دخل اندازی ہے، اور اس کی وجہ سے اب سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور پھر عمران خان جو ڈی چوک میں بیٹھا ہے، یہ اس نے توہین عدالت کی ہے، سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، یعنی مولانا پریشان تھے کہ یہ معاملہ ختم کیوں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے ان کی پریشانی وہیں کی وہیں رہی، اس وجہ سے کہ اللہ کی مہربانی سے حالات سدھر گئے، دھرنا وقتی طور پہ دھرنا یا مارچ ختم ہو گئی، اور ایک بہتری کی توقع کرنی چاہیے، خاص طور پہ اس لیے کہ آج جو اکانومی کے حالات ہیں اور جو آگے مشکلات آ رہی ہیں، اس میں پاکستان کا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ اپنی پارٹی یا اپنی انڈیویجول مفادات کا نہ سوچیں، اگر وہ سوچیں گے تو پھر اکانومی کے فیصلے آپ نہیں کر سکیں گے۔ نتیجہ یہ کہ یہ آپ کے لیے ایک سری لنکا لمحہ بن جائے گا، جہاں آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ بھی کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے، حکومت کی رٹ نہیں رہی۔ پی ٹی آئی کے بعض جو ورکرز ہیں ان کو غالباً اس فیصلے پہ کچھ خوشی نہیں تھی، وہ بڑے ڈٹرمنیشن کے ساتھ آئے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے فیصلے یا اپنی سوچ سے بڑھ کے امن اور ملک کی بہتری کی سوچ ہونی چاہیے۔ اس سے 5-6 دن کوئی معنی نہیں رکھتے، اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کس حد تک مخلص ہے۔ اگر 5-6 دن میں الیکشن ہونے کا اور سارا یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سب کی جیت سمجھنی چاہیے۔ اگر نہ ہوا تو بالکل ہم سب سپورٹ کریں گے اس کال کو کہ حکومت غلطی پہ ہے اور عمران خان سچائی پہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔